अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रमज़ान की दौरे कुरान की सीरीज़ जो है वो जारी है और हम आज अपना 26वां पारा शुरू करेंगे। कल हमने अपना 25वां पारा मुकम्मल किया था, जिसका अख्ताम सूरह जासिया पर हुआ था। ये जितनी भी आपके सामने अब आखिरी पारे तिलावत होंगे, ये ऐसे पारे हैं कि जो इंसान के दिलों को दहला देने वाले पारे हैं। आप लोगों से गुजारिश ये करूंगा कि ये कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, ताकि इसके ज़रिए से, अल्लाह की किताब के ज़रिए से हम वाक़ई इन इन लोगों के दिलों को बदलने में और लोगों को दोज़ख से बचाने में और जन्नत में दाखिल करने में कामयाब हो जाएँ। हम शुरू करते हैं अपना आज का पारा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल अहकाफ मक्की सूरत है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। नाजिल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से, जो है जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला। नहीं पैदा फरमाया हमने आसमानों को और जमीन को और इन चीजों को जो इन दोनों के दरमियान में है, मगर बरहक और एक वक्त मुकर्रर के लिए। लेकिन वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है मानने से इस हकीकत के जिससे इन्हें डराया जा रहा है, वो मुंह मोड़े हुए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा कि ये जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, मुझे दिखाओ क्या पैदा किया है उन्होंने जमीन में, या है इनकी कोई शिरकत आसमानों की तख्लीक आसमानों की तख्लीक व तदबीर में। लाओ मेरे पास कोई किताब जो आई हो इससे पहले, या कोई इल्मी रवायत बतौर सबूत अगर हो तुम सच्चे। और कौन ज्यादा गुमराह है इस शख्स से जो पुकारे अल्लाह के सिवा इन्हें, जो नहीं जवाब दे सकते इसे क्यामत तक, बल्कि वो तो इनकी पुकार से भी बेखबर हैं। और जब इकट्ठे किए जाएंगे सब इंसान, तो होंगे ये माबूद इनके दुश्मन और हो जाएंगे इनकी इबादत से मुनकिर। और जब इकट्ठे किए जाएंगे सब इंसान, तो होंगे ये माबूद इनके दुश्मन और हो जाएंगे इनकी इबादत से मुनकर। और जब सुनाई जाती हैं इनको हमारी आयात जो साफ और वाज़ेह हैं, तो कहते हैं ये लोग जिन्होंने कुफर किया है हक के बारे में, जब भी वो इनके सामने आता है, कि ये खुला जादू है। क्या ये कहते हैं कि खुद घड़ लिया है इस रसूल ने ये कुरान? इनसे कहिए, अगर खुद घड़ लिया है मैंने इसे, तो नहीं बचा सकोगे तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से जरा भी। वो बेहतर जानता है इन बातों को जो तुम बना रहे हो इसके बारे में। काफी है अल्लाह की गवाही मेरे और तुम्हारे दरमियान, और वही है माफ फरमाने वाला और हर हाल में रहम करने वाला। इनसे कहिए, नहीं हूं मैं कोई नराला रसूल, और मुझे नहीं मालूम कि क्या किया जाएगा मेरे साथ, और ना वो जो किया जाएगा तुम्हारे साथ। नहीं पैरवी करता मैं मगर इस वही की जो भेजी जाती है मेरी तरफ, और नहीं हूं मैं मगर साफ साफ खबरदार करने वाला। इनसे कहिए, कभी तुमने सोचा कि अगर हुआ ये अल्लाह की तरफ से और इनकार कर दिया तुमने इसका, तो तुम्हारा इंजाम क्या होगा? जबकि गवाही दे चुका है एक गवाह बनी इसराइल में से इसी जैसे कलाम पर, चुनाचा वो ईमान ले आया मगर तुम अपने घमंड में पड़े रहे। बिलाशुबा अल्लाह नहीं राह दिखाता जालिम लोगों को। और कहते हैं ये लोग जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया है इन लोगों से जो ईमान ले आए हैं, कि अगर होता ये कोई अच्छा काम तो ना सबकत ले जाते ये लोग हम पर। अब चूंकि ये ना हदायत पा सके इससे, तो जरूर कहेंगे ये तो पुरानी मनगढ़ंत बातें हैं। हालांकि इससे पहले आ चुकी है मूसा अलैहिस्सलाम की किताब रहनुमा और रहमत बनकर, और ये किताब तस्दीक कर रही है इसकी, और नाजिल की गई है जुबान अरबी में, ताकि मुतनब्बिह करे इन लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं, और बिशारत दे अच्छा और म्यारी काम करने वालों को। यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा हमारे हमारा रब तो अल्लाह है, फिर जम गए इस पर, तो नहीं है कोई खौफ इनके लिए और ना वो गमगीन होंगे। ऐसे लोग जन्नती हैं जो हमेशा रहेंगे इसमें, बदले में इन अमाल के
جو وہ کرتے رہے۔ اور ہدایت کی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی اٹھائے رکھا ہے، اسے اپنے پیٹ میں اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اور جنا بھی اسے مشقت اٹھا کر، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں لگ گئے 30 مہینے، یہاں تک کہ جب پہنچ گیا وہ اپنی پوری طاقت کو اور ہو گیا 40 سال کا، تو دعا کی اس نے، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے عطا فرمائی ہیں مجھے اور میرے والدین کو، اور توفیق دے کہ کروں میں نیک عمل جن سے تو راضی ہو، اور صالح بنا دی میری خاطر میری اولاد کو۔ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، اور بلا شبہ میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول فرما لیتے ہیں ہم ان کے وہ اچھے اعمال جو انہوں نے کیے، اور درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، شامل ہوں گے یہ اہل جنت میں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور وہ شخص جو کہتا ہے اپنے والدین سے کہ میں بیزار ہوں تم سے، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو اس بات سے کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے مرنے کے بعد؟ حالانکہ گزر چکی ہے بہت سی نسلیں مجھ سے پہلے، ان میں سے کوئی نہیں اٹھا، اور ماں باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بد نصیب، ایمان لیا اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ باتیں مگر کہانیاں اگلے وقتوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ چسپا ہو چکا ہے جن پر فیصلہ عذاب کا، اور شامل ہو گئے ہیں ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، جنوں اور انسانوں کی۔ یقیناً وہ تھے ہی گھاٹا اٹھانے والے، اور ہر ایک کے لیے ہیں درجے ان کے اعمال کے مطابق، اور ضرور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، اور ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن لا کھڑے کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو ان سے کہا جائے گا، ختم کر دی تم نے اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں بھی، اور خوب لطف اٹھایا ان سے، لہذا آج بدلے میں دیا جائے گا تمہیں ذلت کا عذاب، اس بنا پر کہ تم بڑے بن بیٹھے تھے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور سناؤ انہیں قصہ عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا، جب متنبع کیا اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں، جبکہ گزر چکے تھے متنبع کرنے والے ان سے پہلے بھی، اور آتے رہے اس کے بعد بھی، کہ نہ عبادت کرو تم کسی کی سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ہولناک دن کے عذاب کا۔ انہوں نے کہا، کیا تم آئے ہو اس لیے کہ برگشتہ کر دوں ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے؟ اچھا تو اب لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو ہمیں، اگر ہو تم سچے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بس اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو وہ پیغام جو بھیجا گیا ہے مجھے دے کر، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں آتے ہوئے اپنی وادیوں کی طرف، تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جلدی مچا رہے تھے تم جس کی، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں ہے دردناک عذاب، تباہ کر ڈالے گا یہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ آخر کار وہ ہو گئے ایسے کہ نہ نظر آتی تھیں مگر ان کے رہنے کی جگہیں۔ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو، اور یقیناً ہم نے دیا تھا ان کو قدرت و اختیار ان چیزوں پر کہ نہیں دیا ہے ہم نے تم کو قدرت و اختیار ان میں، اور دیے تھے ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور مرکز حواس دل و دماغ، لیکن کسی کام نہ آئے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل و دماغ، ذرا بھی، اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور آ گہرا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور بے شک ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کو جو تمہارے ارد گرد ہیں، کئی بستیاں، اور بار بار طرح طرح سے بھیج کر اپنی آیات ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو بنا رکھا تھا ان لوگوں نے اللہ سے تقرب کا ذریعہ معبود مان کر۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ کھوئے گئے ان سے، اور یہ تھا انجام ان کے جھوٹ کا اور ان معبودوں کا جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ جب متوجہ کیا تھا ہم نے تمہاری طرف جنوں کے ایک گروہ کو، تاکہ وہ سنیں قرآن۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے تھے اس جگہ جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا، ایک دوسرے سے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو پلٹے وہ اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا،
اے ہماری قوم کے لوگوں، صورتحال یہ ہے کہ ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور جو رہنمائی کرتی ہیں حق کی طرف اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، قبول کر لو دعوت اللہ کی طرف بلانے والے کی، اور لے آؤ ایمان اس پر، معاف فرما دے گا اللہ تمہارے گناہ اور بچا لے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ اور جو نہیں قبول کرے گا دعوت اللہ کی طرف بلانے والے کی، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا زمین میں، اور نہ ہوں گے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی و سرپرست۔ ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کھلی گمراہی میں، کیا نہیں غور کیا انہوں نے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا فرمائے ہیں آسمان اور زمین، اور جو نہیں تھکا ان کے پیدا فرمانے سے، وہ ضرور قادر ہے اس بات پر کہ زندہ کرے مردوں کو، کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ کافر لوگ آگ پر، اور پوچھا جائے گا کیا نہیں ہے یہ حقیقت؟ وہ کہیں گے ہاں، قسم ہمارے رب کی یہ حقیقت ہے۔ کہا جائے گا تو چکھو اب مزہ عذاب کا اس انکار کے نتیجے میں جو تم کرتے رہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، جس طرح صبر کرتے رہے ہیں بڑی ہمت و حوصلے والے رسول، اور نہ جلدی کرو ان کے معاملے میں، انہیں یوں معلوم ہوگا اس دن جب وہ دیکھیں گے عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، کہ نہیں رہے تھے یہ دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی، بات پہنچا دی گئی سو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان اور بدکار ہیں۔ سورہ محمد یہ ایک مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، رائیگاں کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، اور ایمان لے آئے اس پر جو نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے۔ دور کر دیا اللہ نے ان سے ان کی برائیاں، اور درست کر دیے ان کے احوال۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پیروی کی ہے انہوں نے باطل کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے پیروی کی ہے انہوں نے اس حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح بتائے دیتا ہے اللہ انسانوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت، پھر جب مقابلہ ہو تمہارا ان لوگوں سے جو کافر ہیں تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب کچل دو تم انہیں تو مضبوط باندھو قیدیوں کو، پھر اس کے بعد یا تو بطور احسان یا فدیہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ یہ ہے صحیح طریقہ، اور اگر چاہتا اللہ تو خود ہی نبٹ لیتا ان سے، لیکن اس نے چاہا کہ آزمائے تم کو ایک دوسرے کے ذریعے سے۔ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں تو ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال، وہ ضرور انہیں دکھائے گا سیدھی راہ، اور درست کر دے گا ان کے احوال، اور داخل کرے گا انہیں اس جنت میں جس سے وہ واقف کرا چکا ہے انہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر مدد کرو گے تم اللہ کی تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور جما دے گا مضبوطی سے تمہارے قدم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سو ہلاکت ہے ان کے لیے، اور ضائع کر دیا ہے اللہ نے ان کے اعمال کو، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جسے نازل فرمایا ہے اللہ نے، لہذا غارت کر دیا اللہ نے ان کے اعمال، کیا نہیں چلے پھرے ہیں یہ زمین میں تاکہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تباہ و برباد کر دیا اللہ نے انہیں، اور کافروں کے لیے ایسے ہی نتائج۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ حامی و ناصر ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ کافر نہیں ہے کوئی حامی و ناصر ان کا۔ ایمان لا، اور حقیقت یہ ہے کہ کافر نہیں ہے کوئی حامی و ناصر ان کا۔ بلا شبہ اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں مزے لوٹ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں چند روزہ زندگی میں جیسے کھاتے ہیں جانور، اور جہنم آخری ٹھکانہ ہے ان کا۔ اور کتنی ہی بستیاں جو بہت زیادہ زوراور تھیں تمہاری اس بستی سے جس نے تمہیں نکالا ہے، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، سو نہ ہوا کوئی مددگار ان کا۔ سو بھلا وہ شخص جو ہو صاف اور صریح ہدایت پر اپنے رب کی ان کی طرح ہو سکتا ہے، جن کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہوں ان کے برے عمل
اور پیرو بن گئی ہوں وہ اپنی خواہشات کے۔ احوال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے یہ ہے کہ ہوں گی اس میں نہریں صاف ستھرے پانی کی، اور نہریں دودھ کی کہ نہ فرق آیا ہوگا اس کے ذائقے میں، اور نہریں شراب کی جو لذیذ ہوں گی پینے والوں کے لیے، اور نہریں صاف شفاف شہد کی، اور ان کے لیے جنت میں ہوں گے ہر طرح کے پھل، اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ لوگ ان کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، اور پلایا جائے گا انہیں کھولتا ہوا پانی جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ان کی آنتوں کو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری باتیں، یہاں تک کہ جب نکل کر جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں دیا گیا ہے علم کہ کیا کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ابھی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، اور پیرو بنے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، مزید عطا کرتا ہے اللہ ان کو ہدایت، اور عطا فرماتا ہے انہیں ان کے حصے کا تقوی۔ سو نہیں انتظار کر رہے یہ منکرین مگر قیامت کی گھڑی کو کہ آ جائے وہ ان پر اچانک، سو یقیناً آ چکی ہیں اس کی علامات، پھر کون سا موقع ہوگا ان کے لیے جب آ ہی جائے گی ان پر وہ گھڑی نصیحت قبول کرنے کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوب جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور معافی مانگو اپنے قصور کی، اور معافی مانگو مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ واقف ہے تمہاری سرگرمیوں سے بھی اور تمہارے ٹھکانے سے بھی۔ اور کہتے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی صورت جس میں جنگ کا حکم ہو؟ مگر جب نازل کی گئی ایک صورت واضح احکام والی اور ذکر کیا گیا اس میں جنگ کا، تو دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ وہ دیکھتے ہیں تمہاری طرف ایسے جیسے دیکھتا ہے وہ شخص جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو موت کی؟ تو افسوس ہے ان کے حال پر، زبان پر تو ان کے ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، لیکن جب جنگ کا قطعی حکم دے دیا گیا تو اس وقت اگر سچے نکلتے یا اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد میں تو ہوتا یہ بہتر ان کے لیے۔ تو اے منافقوں، تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو فساد مچاؤ گے زمین میں اور آپس میں قطع رحمی کرو گے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ دور کر دیا ہے انہیں اپنی رحمت سے اللہ نے، اور بہرا کر دیا ہے انہیں، اور اندھی کر دی ہیں ان کی آنکھیں۔ سو کیا نہیں غور کرتے یہ قرآن پر؟ کیا ان کے دلوں پر کفل پڑے ہوئے ہیں؟ بلا شبہ وہ لوگ جو الٹے پھر گئے ہیں اس کے بعد کہ کھل کر آ گئی تھی اس کے سامنے ہدایت، شیطان نے آسان بنا دیا ہے ان کے لیے یہ کام، اور دراز کر رکھا ہے جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے تھے اس چیز کو جو نازل کی ہے اللہ نے، کہ ہم ضرور مانیں گے تمہاری باتیں بعض معاملات میں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ باتیں۔ پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب روحیں قبض کریں گے ان کی فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر؟ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پیروی کی ہے اس طریقے کی جو ناراض کرنے والا ہے اللہ کو، اور ناپسند کیا ہے انہوں نے اس کی رضا کا راستہ، سو سایہ ضائع کر دیا اللہ نے ان کے سب اعمال۔ کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ؟ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور دکھا دیں ہیں ہم تمہیں، پھر پہچان لو تم ان کو ان کے چہروں سے، اور ضرور جان لیتے ہو تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ خوب جانتا ہے سب کے اعمال کو۔ اور ہم ضرور آزمائش میں ڈالیں گے تم کو تاکہ دیکھ لیں ہم ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور جانچ لیں تمہارے حالات کو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے اور مخالفت کی رسول کی اس کے بعد بھی کہ واضح ہو چکی تھی ان کے لیے راہ راست، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے وہ اللہ کو ذرا بھی، اور اللہ غارت کر دے گا ان کے اعمال کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور مت برباد کرو اپنے اعمال۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے پھر مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں۔ لہذا نہ ہمت ہارو تم اور نہ درخواست کرو صلح کی، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو۔
اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز نہیں ضائع کرے گا وہ تمہارے اعمال کو، بے شک یہ دنیاوی زندگی ہے محض کھیل اور تماشا، اور اگر تم مومن رہے اور تقوی کی روش اختیار کی تم نے تو دے گا وہ تمہیں تمہارے اجر اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، اور اگر کہیں مانگ لے تم سے تمہارے مال اور طلب کر لے تم سے سب کے سب تو تم بخل کرو گے اور بظاہر کر دے گا اللہ تمہارے دلوں کے کھوٹ۔ دیکھو یہ تم ہی ہو جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو بس بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے، اور اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے۔ سورہ فتح یہ بھی مدنی صورت ہے۔ سورہ فتح جو ہے یہ سورہ محمد کے ساتھ ایک جوڑا صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے فتح عطا کی ہے تم کو، کھلی فتح، تاکہ معاف فرما دے تمہیں اللہ وہ سب جو پہلے ہو چکی ہیں تم سے کوتاہیاں، اور جو بعد میں ہوں گی، اور تکمیل کر دے گی اپنی نعمتوں کی تم پر، اور دکھائے تمہیں سیدھا راستہ، بخشے گا تمہیں اللہ زبردست نصرت، وہی ہے جس نے نازل فرمائی سکینت دلوں میں مومنوں کے، تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید اضافہ کر لیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہیں یہ سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اس نے یہ اس لیے کیا کہ داخل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے یہ ان میں، اور دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، اور ہے یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ اور تاکہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں برے برے گمان، اور خود ہی آ گئے برائی کے پھیر میں، اور اللہ کا غضب ہوا ان پر اور دور کر دیا انہیں اس نے اپنی رحمت سے، اور مہیا کر دی ان کے لیے جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا۔ بے شک ہم نے ہی بھیجا ہے تمہیں شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر، تاکہ ایمان لاؤ تم اے لوگوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تعظیم و توقیر کرو رسول کی، اور تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام۔ یقیناً جو لوگ بیعت کر رہے تھے تمہاری، در حقیقت وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کی، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ اب جو شخص عہد شکنی کرے گا تو بہرحال اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، اور جو پورا ہوگا اس بات کو عہد کیا ہے اس نے جس پر اللہ سے، تو ضرور عطا فرمائے گا اسے اللہ بڑا اجر۔ یہاں پر آپ نے سورہ فتح میں جس یہ پورے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، ہم سب نے اپنے اسکول کی کتابوں میں بھی صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اس وقت صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہی یہ تمام کی تمام جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو جو لگ رہا تھا کہ یہ ایک قسم کی ان کی ناکامی یا ان کی ان کو جو ہے اس وقت شکست ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوگ عمرے کے لیے نکلے تھے اور ان کو عمرے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کر لیا تھا صلح حدیبیہ کا، اور اس کے بعد ان صحابہ سے بیعت لی گئی تھی، اور یہاں پر اس کی ڈیٹیل آپ تفاسیر میں جا کر جو ہے وہ تمام کی تمام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ضرور کہیں گے تم سے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے بدوی عربوں میں سے، کہ مشغول کر رکھا تھا ہمیں ہمارے مالوں اور گھر والوں کی فکر نے، سو مغفرت کی دعا کریں آپ ہمارے لیے، اور وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، ان سے کہیے اچھا تو کس میں یہ طاقت ہے کہ روک دے تم سے اللہ کو ذرا بھی، اگر وہ چاہے تمہیں نقصان پہنچانا یا چاہے تمہیں نفع پہنچانا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہے اللہ ان باتوں سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر۔ دراصل تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومن
اپنے گھروں کی طرف کبھی، اور بہت اچھی لگی تھی یہ بات تمہارے دلوں کو، اور اسی وجہ سے کرنے لگے تھے تم برے برے گمان، حالانکہ ہو تم وہ لوگ جنہیں بہرحال ہلاک ہونا ہے۔ اور جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا الاؤ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، معاف کر دے گا جسے چاہے اور سزا دے جسے چاہے، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، ہر حال میں رحم کرنے والا۔ ضرور کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے کہ جب جانے لگو تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی اجازت دو کہ تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے فرمان کو، کہہ دیجئے تم ہرگز نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ، یہ بات تمہارے حق میں فرما چکا ہے اللہ پہلے ہی، سو یہ ضرور کہیں گے نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ کہہ دیجئے ان پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہ انقریب تمہیں دعوت دی جائے گی مقابلے کی، ایسے لوگوں سے جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی، یا وہ مطیع و فرمان ہو جائیں گے۔ پھر اگر تم نے اطاعت کی ہمارے حکم کی، تو دے گا تم کو اللہ اچھا اجر، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسے منہ موڑتے رہے ہو اس سے پہلے، تو دے گا تم کو اللہ دردناک عذاب۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج کہ نہ شریک ہوں جنگ میں، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں کہ بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور جو منہ پھیرے گا دے گا اسے اللہ دردناک عذاب۔ بلا شبہ راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے تم سے درخت کے نیچے، تو وہ جانتا تھا ان کے دلوں کی کیفیت، تو نازل فرمائی اللہ نے سکینت ان پر، اور انعام میں عطا فرمائی انہیں قریبی فتح اور مال غنیمت بہت سا جو انقریب حاصل کریں گے وہ، اور ہے اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا۔ وعدہ فرمایا تھا تم سے اللہ نے ڈھیروں مال غنیمت کا جو تم حاصل کرو گے، تو اس نے فوری طور پر عطا کر دی تمہیں یہ فتح، اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، تاکہ بن جائے یہ بات ایک نشانی مومنوں کے لیے، اور رہنمائی کرے اللہ تمہارے سیدھے راستے کی طرف۔ اور وہ وعدہ کرتا ہے وہ تم سے اس کے علاوہ دوسری غنیمتوں کا کہ نہیں قادر ہوئے تم ان پر ابھی گھیر رکھا ہے اللہ نے انہیں بھی تمہارے لیے، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر۔ اور اگر جنگ کرتے تم اس سے اس وقت، کافر تو ضرور پیٹ پھیر جاتے، اور نہ پاتے وہ اپنے لیے کوئی حامی اور نہ مددگار۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے پہلے سے، اور نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، اور تمہارے ہاتھ ان سے دادی یہ اللہ ہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، اس کے بعد کے غلبہ عطا کر چکا تھا وہ تمہیں ان پر، اور اللہ دیکھ رہا تھا اسے جو تم کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا رسالت کا، اور روک دیا تھا تمہیں مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانوروں کو روکا تھا کہ وہ پہنچیں اپنی قربانی کی جگہ تک، اور اگر نہ ہوتے مکہ میں کچھ ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے، اندیشہ تھا کہ تم انہیں پامال کر دو گے، اور آئے گا ان کی وجہ سے تم پر الزام، حالانکہ ہوتا یہ حادثہ نہ دانستگی میں، تو جنگ نہ روکی جاتی، جنگ اس لیے روکی گئی تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے، اور اگر الگ ہو گئے ہوتے یہ مومن مرد اور عورتیں، تو سزا دیتے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے اہل مکہ میں سے دردناک سزا۔ چنانچہ جب پیدا کر لیا کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب، یعنی جاہلانہ تعصب کو، تو نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور پابند رکھا انہیں تقوی کی بات کا، اور تھے یہی لوگ زیادہ حقدار تقوی کے اور اس کے اہل بھی، اور ہے اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا۔ فی الواقع سچا دکھایا تھا اللہ نے اپنے رسول کو، خواب جو حق کے مطابق تھا کہ ضرور داخل ہوگے تم مسجد حرام میں، اللہ کے اذن سے پورے اطمینان کے ساتھ منڈواؤ گے اپنے سر اور تشواؤ گے اپنے بال، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، بس وہ جانتا تھا وہ بات جو تم نہیں جانتے، اس لیے اس نے عطا فرمائی اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے یہ قریبی فتح۔ وہی ہے
وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے اس حقیقت پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر اور مہربان ہیں آپس میں، پاؤ گے تم انہیں مشغول رکوع میں اور سجدے میں، تلاش کرتے ہیں ان کاموں سے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجود کے اثرات نمایاں ہیں، یہ ہیں ان کے اوصاف تورات میں، اور ان کی مثال انجیل میں اس طرح ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی کوپل، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اور اپنے تنے پر جو خوش کرتی ہے کاشتکار کو، جو خوش کرتی ہے کاشتکار کو تاکہ جلیں، انہیں دیکھ کر کافر۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل اس گروہ میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ سورہ حجرات ایک مدنی سورت ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ پیش قدمی کرو آگے اللہ نہ پیش قدمی کرو آگے اللہ اور اس کے رسول کے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بلند کرو اپنی آوازیں اوپر نبی کی آواز کے، اور نہ اونچی کرو اپنی آواز اس کے سامنے بات کرتے وقت، جیسے اونچی آواز میں بولتے ہو تم ایک دوسرے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غارت ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو پس رکھتے ہیں اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے تقوی کے لیے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ در حقیقت وہ لوگ جو پکارتے ہیں تمہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم نکل کر آ جاتے ان کے پاس، تو ہوتا یہ کہیں بہتر ان کے لیے، اور اللہ ہے بہت درگزر فرمانے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر لے کر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا بیٹھو کسی گروہ کو نادانستہ، اور ہونا پڑے تمہیں اپنے کیے پر نادم۔ اور خوب جان رکھو کہ بے شک تم میں موجود ہے اللہ کا رسول، اگر مان لیا کرو وہ تمہاری باتیں بہت سے معاملات میں، اگر مان لیا کرے وہ تمہاری بات بہت سے معاملات میں، تو تم مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اللہ نے محبت عطا کر دی ہے تم کو ایمان کی، اور پسندیدہ بنا دیا ہے اسے تمہارے دلوں کے لیے، اور نفرت دلا دی ہے تمہیں کفر سے اور فسق سے اور نافرمانی سے۔ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے فضل سے اور اس کے احسان سے، اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور اگر وہ گروہ اہل ایمان میں سے آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے گروہ پر تو جنگ کرو اس سے جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو صلح کرا دو ان دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے مطابق، اور انصاف کرو، بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور دراصل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، اور ڈرو اللہ سے، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق اڑائیں مردوں کا، ہو سکتا ہے کہ ہوں وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہتر مذاق اڑانے والوں سے، اور نہ مذاق اڑائیں عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہتر مذاق اڑانے والیوں سے۔ اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، اور نہ یاد کرو ایک دوسرے کو برے القاب سے، بہت برا ہے نام پیدا کرنا فسق میں ایمان کے بعد، اور جو نہ باز آئیں گے اس روش سے سو یہی لوگ ہیں ظالم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچتے رہو بہت گمان کرنے سے، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ تجسس کرو اور نہ غیبت کرے کوئی کسی کی،
کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی شخص کہ وہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا؟ ظاہر ہے کہ گھن آئے گی تمہیں اس سے، پس ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ اے انسانوں، حقیقت یہ ہے کہ پیدا کیا ہے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، پھر بنا دیا ہے ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ۔ بلا شبہ تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا اور پوری طرح باخبر۔ کہتے ہیں یہ بدوی لوگ، کیا ایمان لے آئے ہم ان سے؟ کہیے نہیں ایمان لائے تم، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہم، اور ہرگز نہیں داخل ہوا ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں۔ اور اگر تم فرما برداری اختیار کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو نہ کمی کرے گا وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی۔ بے شک اللہ ہے بہت درگزر کرنے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر کوئی شک نہ کیا انہوں نے اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں سچے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کیا جتلاتے ہو تم اللہ کو اپنی دینداری، حالانکہ اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، اور اللہ تو ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ احسان جتاتے ہیں یہ لوگ تم پر کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہیے نہ احسان جتاؤ تم مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی، اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے۔ یقیناً اللہ جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ سورہ قاف مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ تعجب ہے ان لوگوں کو اس بات پر کہ آ گیا ان کے پاس ایک متنبہ کرنے والا جو انہی میں سے ہے۔ پھر کہنے لگے منکر، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب مر جائیں گے ہم اور ہو جائیں گے مٹی تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یا دوبارہ اٹھایا جانا بعید ہے عقل سے؟ حالانکہ ہمارے علم میں ہے جو کچھ کم کرتی ہے زمین میں، حالانکہ ہمارے علم میں ہے جو کچھ کم کرتی ہے زمین میں ان کے جسم میں سے، اور ہمارے پاس ہے ایک کتاب جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ انہوں نے تو جھٹلا دیا حق کو جب وہ ان کے پاس آیا، تو یہ اب اسی وجہ سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کبھی آسمان کو اپنے اوپر، کس طرح ہم نے بنایا اس کو اور آراستہ کیا، اور نہیں ہے اس میں کوئی رخنا، اور زمین کو بچھایا ہم نے اور ڈال دیے اس میں پہاڑوں کے لنگر، اور اگائیں اس میں ہر طرح کی خوش منظر نباتات، آنکھیں کھولنے کے لیے اور یاد دہانی کی خاطر ہر اس بندے کو جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور برسایا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی، پھر اگائے اس سے باغات اور کھیتی کے اناج، اور پیدا کیے کھجور کے درخت لمبے لمبے لگتے ہیں جس میں خوشے تہ بہ تہ۔ یہ انتظام ہے رزق کا بندوں کے لیے، اور زندگی عطا کرتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو۔ اسی طرح ہوگا مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے، اور اصحاب الرس نے، اور سمود نے، اور عاد نے، اور فرعون نے، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور ایکا والوں نے، اور قوم تبا نے، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، بلاخر چسپاں ہو گئی ان پر میری وعید۔ کیا تھک گئے تھے ہم پہلی بار کی تخلیق سے کہ دوبارہ نہ پیدا کر سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ہی نے پیدا کیا ہے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگے جان سے بھی۔ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کی شہرت سے بھی قریب ہوں۔
اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ہی نے پیدا کیا ہے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگے جان سے۔ اس وقت بھی جب لکھ رہے ہوتے ہیں دو کاتب اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے، نہیں نکالتا وہ زبان سے کوئی بات، مگر اس کے قریب ہی ایک نگران تیار رہتا ہے لکھنے کو۔ اور طاری ہو گئی موت کی بے ہوشی، سب حقیقت کھولنے کے لیے، یہ ہے وہ چیز کہ تم اس سے بھاگتے تھے، اور پھونکا گیا سور، یہ ہے وہ دن جس سے خوف دلایا جاتا تھا تجھے، اور آ گیا ہر شخص اس حال میں کہ اس کے ساتھ ہے ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ در حقیقت تھا تو پڑا ہوا غفلت میں اس سے، سو ہٹا دیا ہم نے تیرے سامنے سے پڑا ہوا پردہ۔ سو تیری نگاہ آج کے دن خوب تیز ہے، اور کہے گا اس کا ساتھی، یہ ہے وہ جو میری تحویل میں تھا حاضر۔ حکم دیا جائے گا پھینک دو جہنم میں ہر ناشکر سرکش کو، جو روکنے والا تھا خیر کے کاموں سے، حد سے تجاوز کرنے والا اور شک میں پڑا ہوا، جس نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، سو ڈال دو اسے سخت ترین عذاب میں۔ عرض کرے گا اس کا ساتھی، اے ہمارے مالک، نہیں بنایا تھا میں نے اس کو سرکش، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ ارشاد ہوگا نہ جھگڑا کرو میرے حضور، جبکہ ہم پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں تم کو انجام بد سے۔ نہیں بدلا کرتی بات ہمارے ہاں، اور نہیں ہیں ہم ظلم کرنے والے اپنے بندوں پر۔ جس دن پوچھیں گے ہم جہنم سے، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی، کیا کچھ اور بھی ہے؟ اور قریب لائی جائے گی جنت متقیوں کے لیے، کچھ دور نہ ہوگی یہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو تھا رجوع کرنے والا اور یاد رکھنے والا، جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے، اور آیا ہے لیے ہوئے دل گرویدہ۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، ان کے لیے ہوگی وہاں ہر وہ چیز جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس ہے اس سے بھی زیادہ۔ اور کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے قومیں جو تھیں بہت زیادہ ان سے طاقتور، اور چھان مارا انہوں نے دنیا کے ملکوں کو، پھر کیا ملی انہیں کوئی جائے پناہ؟ بلا شبہ اس میں ہے ایک سامان عبرت ہر اس شخص کے لیے جو دل آگاہ رکھتا ہے اور کان دھرتا ہے دل سے متوجہ ہو کر۔ بلا شبہ پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان سب چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں، اور نہیں لاحق ہوئی ہمیں کسی قسم کی تھکان۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کو بھی پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی، اور سنو جس دن پکارے گا ایک منادی کرنے والا قریب ہی سے، جس دن سن رہے ہوں گے لوگ سور پھونکا جانے کی آواز، بالکل ٹھیک ٹھیک یہ دن ہوگا مردوں کے زمین سے نکلنے کا۔ یقیناً ہم زندگی بخشتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹنا ہے یہ وہ دن ہوگا جب پھٹ جائے گی زمین اور لوگوں کے لیے، اور وہ اس میں سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر برپا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بنا رہے ہیں، اور نہیں ہو تم ان سے جبرن بات منوانے والے، تو تم نصیحت کرو قرآن سے اور اس شخص کو جو ڈرتا ہو میری عذاب کی وعید سے۔ سورہ زاریات مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکیرتی ہیں اڑا کر، پھر ان کی جو اٹھانے والی ہیں پانی سے لدے ہوئے بادل، پھر ان کی جو چلنے والی ہے سبک رفتاری سے، پھر ان کی تقسیم کرنے والی ہے ایک برے کام بارش کو، پھر ان کی جو تقسیم کرنے والی ہے ایک بڑے کام بارش کو۔ حق یہ ہے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور بلا شبہ مال کا بدلہ ضرور مل کر رہنے والا ہے۔ اور قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں، یقیناً تم پڑے ہوئے ہو ایسی باتوں میں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روح گردانی کرتا ہے اس سے وہ شخص جو حق سے
پھرا ہوا ہو مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، وہ جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر کب آئے گا روز جزا؟ یہ وہ دن ہوگا جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ ہے وہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں، لے رہے ہوں گے جو عطا فرمایا ہوگا انہیں ان کے رب نے۔ بلا شبہ یہ لوگ تھے اس سے پہلے بہت اچھا اور معیاری کام کرنے والے تھے۔ یہ لوگ ایسے کہ کم ہی راتوں کو سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پہروں میں یہ استغفار کیا کرتے تھے، اور تھا ان کے مالوں میں حق مانگنے والوں اور حاجت مندوں کا، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے وجود میں بھی، کیا پھر تم کو سوچتا نہیں؟ اور آسمان میں ہے تمہارا رزق، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو قسم ہے آسمان و زمین کے مالک کی، بلا شبہ یہ بات ایک حقیقت ہے، ایسی ہی جیسا کہ تمہارا باتیں کرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا پہنچی ہے تمہیں حکایت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی جو بہت معزز تھے؟ جب وہ آئے ابراہیم کے پاس اور انہوں نے کہا سلام ہو، تو انہوں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو، یہ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ چپکے سے چلے گئے اپنے گھر والوں کے پاس اور لائے ایک بھنا ہوا بچڑا موٹا تازہ، اور اسے پیش کیا ان کے آگے، کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ جب انہوں نے نہ کھایا تو محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ان سے ڈر، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور خوشخبری دی انہیں ایک ذی علم لڑکے کی۔ یہ سن کر آگے بڑھی ان کی بیوی، چیختی بڑبڑاتی ہوئی، اور پیٹ لیا اس نے اپنا ماتھا اور کہا بوڑھی اور بانج بچہ جنے گی؟ مہمانوں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا تیرے رب نے بلا شبہ وہی ہے بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا 26واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے اختتام پہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی یا کوئی بھول چک ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اور ہمیں معاف فرمانا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ سیریز جاری ہے، اور میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہماری ایک آسان قرآن اور لفظ بہ لفظ ترجمے کی سیریز انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے، جس میں آپ جب اس کورس کو کر لیں گے تو قرآن پاک کا آپ کو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا بغیر کسی اردو ترجمے کو دیکھے ہوئے۔ آپ تلاوت سنیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کو کوئی ترجمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس مقصد کے لیے آپ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری نئی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو آتا رہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری اور ایسی ویڈیوز انشاءاللہ اس چینل پر ملیں گی جو آپ کی زندگیوں کو بدلنے میں آپ کے لیے ایک بہت معاون کردار ادا کریں گی۔ آپ سے جسٹ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ پیغام جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ شیئر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری اپنی زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم کسی دوسرے کو کوئی ہدایت دیتے ہو تو دوسرے کو ہدایت ملے نہ ملے اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کی اس کاوش سے آپ کو اپنے اصل مقصد کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے کہ ہم نے اس دنیا میں جنت کو حاصل کرنا ہے، تو یہ آپ کی چھوٹی سی کوشش، چھوٹا سا کام جو ہے، یہ آپ اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔